बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन डॉक्टर अहमद सईद साहब, कल जब हम बात कर रहे थे लीडरशिप के मौजू पे, उसमें मैंने जिक्र किया था कि कम्युनिकेशन जो है वो लीडरशिप का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल भी है, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भी है। हकीकत में कम्युनिकेशन स्किल्स के बगैर कोई लीडर अच्छा लीडर हो नहीं सकता। लेकिन आज के इस मौजू पे गुफ्तगू करने से पहले मेरे ख्याल में मुफीद होगा कि मैं आप सबसे ज़रा शेयर करूं कि कल लीडरशिप के मौजू पे जो बातचीत हमने की थी, आपके पास मुझे कागज़ तो नज़र आ रहे हैं तकरीबन सबके पास, और पेन भी नज़र आ रहा है। तो क्या कोई एक बात जो आपको इस वक्त तक याद है, आप उस लीडरशिप के हवाले से जो गुफ्तगू हमने की थी उसमें से कोई एक बात जो आपको याद है, अगर आप अपने कागज़ पे लिखें, सिर्फ कागज़ पे लिखना है। और जाहिर है कि मेरा गुमान ये है कि बात तो वही याद रहती है जो आपको शायद मुफीद लगी हो, शायद बहुत नई लगी हो, या अपने से बहुत मुताल्लिक़ लगी हो। कोई इसमें तकल्लुफ़ की बात नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप लिखें कि मुझे कोई बात याद नहीं आ रही। कौन शेयर करना चाहेगा जो कुछ उसमें लिखा है? आप शेयर करना चाहेंगे और आप भी शेयर करना चाहेंगे तो चलिए आपसे शुरू करते हैं। लीडरशिप के लिए पर्टिनेंट नॉलेज होना चाहिए। ठीक, आप ठीक, और जनाब इस्तिकामत और फुरूबीनी, ठीक, और the control that we have in your mind and body, the level of that predicts the level of control that you can have on the rest. ठीक, साबित करनी और फुरूबीनी, इस्तिकामत और फुरूबीनी, साबित करनी और फुरूबीनी, जी, Everyone will play a role of leader at one point in time. राइट, What's important is not what you have, but how you use what you have. वेरी गुड, जी, और कौन इजाफा करना चाहेगा? जी, leadership is not about being at the first of leader, but it's about playing role. वेरी गुड, वेरी गुड। और चलिए, लगता है आप में से कई लोगों ने जो पॉइंट्स बताए हैं, अगर हम इसको मिलाएं तो ये काफ़ी हद तक आपने कवर करने की कोशिश की है जो बातचीत हमने की। ये जो कम्युनिकेशन का मौजू है, अभी डॉक्टर मुमताज़ साहब ने आपको बताया कि ये डॉक्टर्स के लिए तो बहुत ही अहम, लेकिन अगर मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए मौजू अहम नहीं है, बल्कि दुनिया में आने वाले हर इंसान के लिए बड़ा अहम है। आप इसको एक्सप्लेन कर सकता है आप में से कोई? आप करेंगे एक्सप्लेन? चलिए अभी ठहर जाइए और लोगों को समझने दीजिए। बंदे में इट्स ए टीम एफर्ट। दोनों बंदे में पहले they did not know what to do, then they decided on a common strategy to implement. ये कैसे मुमकिन हुआ कि they decided to have a common strategy? एक लीडर हो, दोनों एक तो अगर एक दो डायरेक्शन पे जाने तो अगर एक टाइम पे जब को उसी बीच में तो नहीं कर सकता। दोनों डिसाइड कर बीच में करके एक तरफ जाने तो दोनों साथ चलते हैं। डिसाइड करने के लिए they had to sit together, talk to each other, communicate with each other, and they tried to understand each other's perspective. उसके नतीजे में ये मुमकिन हो गया। हम इंशाल्लाह बहुत सारी बातें इसमें कर रहे होंगे, लेकिन शुरू में मैं ये कुछ पीसेस में आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये बात समझने की ज़रूरत है कि इंसानों को अल्लाह मियां ने जिस तरह से बनाया है, कल भी हमने इसका जिक्र किया था कि वो अकेले नहीं रह सकते। जब वो अकेले नहीं रह सकते
تو ظاہر ہے کہ ان کے درمیان میل جول کی بنیاد ہی یہ کمیونیکیشن. اور اگر آپ اس پہ غور کریں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو بہت بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے بارے میں اس کی کوئی کمیونیکیشن کی بظاہر اسکلز ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، لیکن اس کے باوجود جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ اپنی ماں کو یہ بتانے کے قابل ہوتا ہے کہ اسے بھوک لگ رہی ہے. کوئی ادھر سے کوئی چھوٹی سی چیونٹی اس کے جسم پہ چلی جائے اور اسے تکلیف ہو تو یہ بتانے کے قابل ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ظاہر ماں کو بھی کمیونیکیشن تو دو طرفہ عمل ہے نا، تو ماں کو بھی یہ اس میں ایک رول پلے کرنا پڑتا ہے. تو انسان کے لیے کمیونیکیشن ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. اور اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کمیونیکیشن کا یہ عمل انسانی دنیا کے آغاز سے ہے، اور انسان نے اس کے لیے درجہ بدرجہ اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ اس کی کمیونیکیشن زیادہ بہتر ہو جائے، اس کی کمیونیکیشن زیادہ مؤثر ہو جائے. اس لیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کا یہ یقین بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ کمیونیکیشن کی اسکلز زیادہ بہتر، جتنی زیادہ بہتر ہوں گی اتنا زیادہ وہ کامیاب ہوگا. یہ جو میں نے ہیومن نیچر کی پہلے بات کی، اس میں بھی دو بڑے اہم پہلو ہیں. فرض کر لیجیے ہم لوگ اس وقت یہاں بات چیت کر رہے ہیں، اچانک ہمیں باہر کسی جھگڑے کی آواز سنائی دے. تو دو لوگ ہیں جو جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے گالم گلوچ کر رہے ہیں. آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ آپ یہاں میری بات کو توجہ سے سن سکیں؟ آپ میں سے ہر ایک کی توجہ اس جانب چلی جائے گی. اور جب اچانک کوئی ادھر سے داخل ہوگا تو آپ میں سے ہر ایک کا یہ احساس ہوگا کہ شاید اسے کچھ معلوم ہے، اور آپ کی نگاہیں بھی شاید اس جانب اٹھ جائیں، اور اگر موقع ملے تو آپ سوال کرنا چاہیں گے بھئی کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو ہیومن نیچر ہے اس میں تجسس، جاننے کی خواہش یہ بہت زیادہ ہے. تو جو جاننے کی خواہش ہے وہ کمیونیکیشن کا ایک پورا راستہ کھولتی ہے. اگر آپ بے نیاز ہیں، جو آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے اس سے بے نیاز ہیں، تو آپ کو کمیونیکیشن کی شاید ضرورت نہیں ہوگی. لیکن چونکہ آپ کنسرن ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اس لیے کمیونیکیشن کا ایک پورا میدان کھل جاتا ہے. اسی کو ادر وے راؤنڈ لے لیتے کہ یہ جو آدمی آیا ہے جس کو باہر کے بارے میں سب کچھ خبر ہے، کیا وہ نہیں چاہے گا کہ لوگ اس سے پوچھیں اور وہ بتائے ارے تم نہیں تھے وہاں پہ، میں نے بھی کیا دیکھا. تو یہ جو آپ کو کچھ معلوم ہے اسے بتانے کی خواہش، لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی خواہش، یہ بھی کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیتا ہے. تو انسان کے اندر یہ جو دونوں چیزیں ہیں، ایک جانب وہ جاننا چاہتا ہے اور دوسرا جانب اسے جو کچھ علم ہے وہ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے. اس کے بغیر اسے تسلی نہیں ہوتی. آپ کے گھر میں اگر کوئی چھوٹا سا بھائی بہن ہو تو جب آپ یہاں سے واپس جائیں گے اور گھر میں پہنچیں گے اور اسلام آباد کے بارے میں وہ کچھ جاننا چاہتا ہوگا تو آپ سے پوچھے گا. اور بالکل اسی طرح سے اگر کل کوئی ایسا واقعہ محلے میں ہو گیا تھا کہ جو اس کو معلوم ہے تو بھائی آپ کو پتا ہے کل ہمارے یہاں تو یہ ہو گیا تھا، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے. تو یہ انسانوں کی ایک ایسی کمزوری ہے، جاننا یا جاننے کی خواہش، اور دوسری جانب شیئر کرنے کی خواہش. یہ غیر معمولی طور پہ کمیونیکیشن کے میدان کو کھول دیتی ہے. اور جب یہ دونوں خواہشات موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ جس انسان کے پاس اس میدان کی اسکل زیادہ ہوں گی وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کامیاب ہو جائے گا. اور اسی لیے لیڈرشپ کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم ہے. اور کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس انسان کے جو 5 سینسز ہیں وہ اس میں ایک کردار ادا کرتے ہیں. بظاہر تو کمیونیکیشن الفاظ کا نام ہے،
بظاہر تو کمیونیکیشن زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے، لیکن در حقیقت زبان کا ایلیمنٹ اس میں بہت ہی کم ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جن دوسرے ایلیمنٹس میں سے میں آپ کے ساتھ جو بات شیئر کرنا چاہوں گا اس پہلے مرحلے میں، آپ میں سے کون اسے پڑھے گا؟ آپ ہاتھ اٹھائیں نا، وہ پڑھے. چلیے آپ پڑھیں. Amazing English. According to research at an English university, it doesn't matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and last letter is at the right place. The rest can be. چلیے اب آگے کوئی اور پڑھ لے آپ میں سے. The rest can be completed as English is still read it without problem, because it do not read as letter by itself but the word as a whole. یہ بتائیے کیا انہوں نے ٹھیک پڑھا؟ اچھا انہوں نے ٹھیک پڑھا؟ پھر کس نے ٹھیک پڑھا؟ پھر کیا کہیں گے آپ؟ غلط کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ جو کچھ پڑھا ہے وہ سمجھ میں تو آ رہا ہے. Word spelling غلط تھی لیکن یہ کیسے فیصلہ ہو کہ اسپیلنگ غلط؟ first اور last letter کے علاوہ باقی سارے out of place تھے. پہلے کرائٹیریا طے کرنا چاہیے کہ صحیح اور غلط کا کرائٹیریا کیا ہے. یہ الجھن تو ہے نا. جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ تو انہوں نے نہیں پڑھا، لیکن جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے وہ تو میننگ فل تھا. بات تو ٹھیک لگ رہی تھی، اور جیسے آپ نے ایکسپلین کیا کہ دراصل تو اسپیلنگز غلط ہیں، اور اگر آپ اس کو درست اسپیلنگ کے ساتھ پڑھیں تو وہ ایک میننگ فل اسٹیٹمنٹ ہے، اور اگر اسپیلنگ کے مطابق آپ اسے پروناؤنس کر رہے ہوں تو وہ تو میننگ لیس اسٹیٹمنٹ ہو جائے گا. بلکہ میننگ لیس اسٹیٹمنٹ کیا، ہر ورڈ جو ہے وہ میننگ لیس ہو جائے گا. تو دیکھیے اس میں آخری سینٹنس کیا لکھا ہوا ہے. Thought is یا thoughts are more important than words. تو ایکچولی کمیونیکیشن کیا ہے جی؟ تھاٹ کی بھی اسپیلنگ صحیح کسی کی بھی نہیں ہے. اور یہی بات ہے جو اس میں یعنی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمیونیکیشن تو دراصل آپ کے دماغ میں جو کچھ ہے اس کے ذریعے مکمل ہو رہی ہے. اگر آپ کے دماغ میں کچھ غلط ہے تو اس کے مطابق کمیونیکیشن بھی غلط ہو رہی ہوگی، اور اگر آپ کے دماغ میں بہت سی صحیح چیزیں موجود ہیں تو ارد گرد سے آنے والے پیغامات کو آپ ٹھیک طرح وصول کر رہے ہیں. اس بات کو اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمیونیکیشن میں دراصل چار بڑے ایلیمنٹس. ایک تو ہے سینڈر، کون کمیونیکیشن انیشیٹ کر رہا ہے، کون میسج کو بھیج رہا ہے. اور دوسرا ریسیور ہے. سینڈر اور ریسیور کے درمیان کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوگا. جب آپ ٹیلی فون کے ذریعے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک جانب سے آپ میسج دے رہے ہوتے ہیں اور دوسری جانب ریسیو ہو رہا ہوتا ہے، اور ٹیلی فون ایک ذریعہ ہوتا ہے. آپ ای میل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ذریعہ بن جاتا ہے. اور اسی طرح سے آپ براہ راست مل رہے ہوتے ہیں تو یہ براہ راست ملاقات میں آپ کے منہ سے بولے جانے والے الفاظ. آپ کسی کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ خط ایک ذریعہ ہوتا ہے. اور اس میں چوتھی اور اہم ترین چیز کیا ہے، خود میسج ہے. تو دراصل کمیونیکیشن عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جو میسج تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا اور دوسرے الفاظ میں کمیونیکیشن ہو گئی. ٹیچر جب اپنے شاگردوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایک میسج دے رہا ہوتا ہے. اس نے اپنی جانب سے میسج دیا اور یہ تصور کیا کہ شاگردوں نے قبول کر لیا. ڈاکٹر جب مریض کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اس سے کچھ پوچھنے کے بعد نسخہ لکھ دیتا ہے تو اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کمیونیکیشن کر لی. لیکن جو بات میں نے آپ کو اس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ کمیونیکیشن مکمل اس وقت ہوتی ہے جب وہ ریسیور تک اسی اسپرٹ میں پہنچ جائے جس اسپرٹ میں پہنچنی چاہیے. یعنی جو پیغام آپ دینا چاہ رہے تھے
وہی پیغام ریسیور تک پہنچ گیا، اور وہ اسی صورت میں پہنچتا ہے جب تھاٹ کے حوالے سے وہ ریسیور اس مقام پہ آ گیا ہو کہ جہاں اس تھاٹ کو ریسیو کرنے کے قابل ہو۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ میسج دینے والا اپنے تئیں مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے میسج دے دیا، لیکن در حقیقت میں میسج پہنچ نہیں پاتا، میسج بعض اوقات ڈسٹارٹڈ بھی ہوتا ہے، اور یہ بھیجنے والے کو پتہ نہیں ہوتا چونکہ وہ اس معاملے میں یعنی کنسرن نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے کمیونیکیشن کے حوالے سے جس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم یہ یقین کرنے کی کوشش کریں کہ جو میسج ہم دینا چاہ رہے تھے وہ میسج واقعی پہنچ گیا ہے۔ میں اس میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں مجھے آپ میں سے 5 لوگ چاہیے، 5 لوگ جن کو میں والنٹیئر بنا دوں اپنے ساتھ۔ کون سے 5 لوگ؟ کوئی بھی ہو جائیں، اس میں کسی خاص، چلیے آپ اٹھ جائیے، اور آپ بھی اٹھ جائیے، چلیے آپ بھی آ جائیے، چلیے 4 ہو گئے، ایک اور چاہیے جناب۔ چلیے آپ اٹھیے۔ اچھا، جو ایکسرسائز ہے اس میں آپ سب لوگ بھی شریک ہیں، لیکن یہ ایکسرسائز اس طرح ہے کہ ہم ان 5 لوگوں کو باہر بھیج رہے ہیں، اور ان میں سے 5 میں سے 4 باہر چلے جائیں گے، ایک یہاں موجود رہے گا، اور یہاں ہم ایک میسج اسے پڑھوائیں گے جو آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ہمارے باقی ساتھی باہر سے آ رہے ہوں گے، اور جو ساتھی آئے گا اسے یہاں موجود ساتھی پیغام وہ دے گا جو اس نے یہاں پڑھا ہے، اور پھر اس کے بعد جو تیسرا آئے گا اسے دوسرا والا بندہ پیغام دے گا، پھر چوتھا جو آئے گا اسے تیسرا والا بندہ پیغام دے گا، اور ہم سب اسے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پیغام کس طرح منتقل ہو رہا ہے۔ آپ بھی سمجھ گئے نا یہ ایکسرسائز؟ تو آپ میں سے ایک یہاں رک جائے اور باقی 4 باہر چلے جائیں کمرے سے باہر، تاکہ انہیں آواز نہ آئے۔ چلیے، آپ کا کیا نام؟ کہاں سے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہ پیغام ہے، آپ اسے دیکھ لیجئے، اور آپ لوگ بھی دیکھیے، اور آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے تاکہ آنے والے کو آپ یہ پیغام دے سکیں۔ سمجھ لیا آپ کے سامنے پیغام ہے، جو کچھ آپ نے سمجھا ہے یہ آپ نے چلیے جو بھی آپ سمجھیں وہی آپ کا کام ہے، اب ہم بلا سکتے ہیں جو سمجھا ہے وہی بتانا ہے، سمجھ لیا آپ نے؟ اچھا ذرا بلائیے ایک ساتھی کو وہاں، آپ کی ڈیوٹی آپ بلاتے رہیں ایک۔ اچھا آپ یہاں آئیے، یہ آپ نے یہ مائک پہ دینا ہوگا تاکہ سب لوگ یہ پیغام سن سکیں، اور اس میں زبان کا مسئلہ نہیں، آپ انگریزی میں دینا چاہیں انگریزی میں دے دیں، اردو میں دینا چاہیں۔ آپ ان سے پیغام سن لیجئے تاکہ آپ نے تیسرے ساتھی کو یہ پیغام دینا ہو۔ ہاں ہاں سب کے سامنے، اگر آپ جو کچھ بتا رہے ہیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ ان سے پوچھ لیجیے، لکھنا نہیں۔ شکیل عمران نے ممتازین صاحب سے رابطہ کیا کہ کچھ آئی پی ایس میں کچھ مصروفیات اور کچھ کام کی وجہ سے یہ پروگرام 21 مئی کو نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا اس پروگرام کو آپ 26 مئی سے ڈیلے کر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ لطواش کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ لیجیے۔ تصدیق کر لیں جو کچھ آپ شکیل عمران نے ممتاز حسین سے رابطہ
मुमताज़ हुसैन साहब से रब्ता करके ये कहा कि मसरूफियात की वजह से ये IPS का ये प्रोग्राम 21 मई को नहीं हो सकता, आपसे 26 मई तक डिले करना चाहिए। किस वजह से नहीं हो सकता? कुछ मसरूफियात कुछ काम तकरीबन यही है। इमरान शफकत वजूद होगा नीचे से होगा, थोड़ा सा नीचे होगा। मैं आपको बताऊंगा कि मुझे फर्स्ट बंदे ने क्या पैगाम दिया, तो मैं सेकंड बंदा हूँ, आप थर्ड बंदे। शकील इमरान साहब ने मुमताज़ हुसैन साहब से रब्ता करके ये कहा कि कुछ मसरूफियात की वजह से IPS का ये प्रोग्राम 21 मई को नहीं हो सकता, इसलिए आप इसे 26 मई तक डिले कर रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको मैं इसमें देता हूँ। शकील इमरान साहब ने मुमताज़ हुसैन साहब से रब्ता करके ये कहा कि कुछ मसरूफियात की वजह से IPS का ये प्रोग्राम 21 मई को नहीं हो सकता, आप इसे 26 मई तक डिले कर दें। शकील इमरान साहब ने मुमताज़ हुसैन साहब से रब्ता करके आप उनसे पैगाम दे दें, फिर आप के साथ ही उन्होंने कहा है कि शकील इमरान साहब ने मुमताज़ हुसैन साहब से ये कहा कि कुछ मसरूफियात की बिना पर IPS का ये प्रोग्राम 21 मई को नहीं हो सकता, इसलिए इसे 26 मई को समझ आ गया। शकील इमरान साहब से मुमताज़ हुसैन साहब ने मुमताज़ हुसैन साहब से ये कहा IPS का ये प्रोग्राम IPS का कुछ मसरूफियात की बिना पर 21 मई को नहीं हो सकता, इसलिए आप इसे 26 मई तक डिले कर। सही है। शकील इमरान साहब ने मुमताज़ हुसैन साहब को आखिरी साथी मुशारा है आपने दोहराना होगा, आप बस अब आप ये बता दें आपने क्या शकील इमरान साहब ने मुमताज़ साहब से ये कहा कि जो 21 तारीख को जो प्रोग्राम तयशुदा थे वो कई वजूहत की बिना पे वो हो नहीं सके और 26 को कर लेंगे। कर लेंगे तयशुदा प्रोग्राम बरोबर खबर है मख बदल कड़ा है शकील इमरान IPS। अच्छा, आप दोहरा लीजिए इसको। तो आपने महसूस किया होगा कि इस एक्सरसाइज में हमने ये नोट किया कि पैगाम हर मरहले पे आगे बढ़ते हुए कहीं अल्फाज में और कहीं स्पिरिट में चेंज होता चला जा रहा है।
ہماری اس ایکسرسائز میں آج جو ہوا، یہ ایکسرسائز ہم نے اور بھی کئی جگہ کی ہے، آج جو ہوا یہ کہ پہلی مرتبہ میں وہ اتنا ریڈیوس ہو گیا پیغام کہ اس کے اندر چینج آنے کے امکانات کافی کم ہو گئے، پہلی مرتبہ میں اتنا ریڈیوس ہو گیا، لیکن اس کے باوجود الفاظ میں اور ہر ایک کی ادائیگی میں ایک طرح سے فرق پیدا ہوتا تھا۔ اور جو اہم بات آپ نے دیکھا اس میں تبدیل کیا ہو گئی، اگرچہ پیغام مختصر ہونے کے باوجود اس کا کافی حصہ درست تھا، لیکن بنیادی تبدیلی کیا ہو گئی اگر آپ اس پہ دوبارہ غور کریں آفٹر 26 جو ہے وہ تو مس ہو گیا اس میں سے، یہ تو 26 کو کر لیں پروگرام پہ بات آ گئی۔ اچھا تو یہ ہم اس کو کیا عنوان دیں کہ ایسا کیوں ہوا کہ یہ کوئی ایکسرسائز میں پیغام جو ہے وہ تبدیل ہوتا چلا گیا، کیسے کیا کہیں گے اس کا؟ کمیونیکیشن سکلز کی کمی، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہماری جو ان پٹ ہے آؤٹ پٹ کی کوئی کمی نہیں ہوتی، جو ان پٹ ہمیں ملتی ہے جو آؤٹ پٹ دیتے ہیں اس سے بعد میں باتیں ریڈیوس ہو جاتی ہے، جتنا کچھ ہم سیکھتے ہیں وہ دوسروں کو نہیں سکھا سکتے، یہ اس میں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ اور کیئرلیس ریڈنگ، جی کیئرلیس ریڈنگ ہے، یہ تو پڑھنے والی بات ہے کہ آفٹر کسی نے پڑھا ہے یا 26 پڑھا، اگر نہ پہلے ہی پڑھ لے کہ آفٹر 26 لکھا ہوا ہے تو وہ ٹھیک، اور کوئی اضافہ کرے گا اس میں؟ لینگویج بیریئر، لینگویج انگریزی میں پڑھ کے اسے اردو میں بیان کرنا ہے۔ دیکھیے اس میں بہت ساری وجہ ہے۔ جی میسج کی کاپی بھی کریں، ہاں آپ کا نام ڈالیں، اگر آپ ایک پراپر چیز کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی طرح تو سب سے پہلے موسٹ سمپل ہو، اس میں سب سے کم بیریئر ہو، اگر آپ اس طرح کمپلیکیٹ کر رہے ہیں کوئی بھی ہو تو پراپر بالکل۔ دیکھیے یہ سب سے اہم بات ہے، سب سے پہلی بات کہ میسج بنانے والے نے اتنا کنفیوزنگ میسج بنایا ہے، یہ بات تو بہت سادہ طریقے پہ بھی کہی جا سکتی ہے نا، اور میرے خیال ہے ہمارے پہلے ساتھی نے کوشش یہی کی کہ اس کو سادہ بنا دے، لیکن یہ ہے کہ سادہ بنانے کا عمل تو خود ایک محنت کا تقاضا کرتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ 21 تاریخ والا پروگرام مصروفیات کی وجہ سے 21 کو نہیں ہو سکتا، اس لیے 24 کے بعد ابھی بات نہ کریں، 24 کے بعد بات کریں، 24 کو 3 بجے کے بعد بات کریں کہ کب پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ پروگرام 25 کو نہیں ہو سکتا، 26 کو نہیں ہو سکتا، 26 کے بعد کسی وقت ہوگا۔ بیسیکلی تو اس میں 3 ایلیمنٹ ہے نا، 21 کو نہیں ہو سکتا، ابھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، 24 کے بعد بات کریں، اور پروگرام 26 کے بعد ہو سکتا ہے، اس لیے مینٹلی آپ پریپیئر رہیں کہ ہم جب تاریخ طے کریں گے وہ 26 کے بعد، لیکن ظاہر بنانے والے نے اسے کمپلیکیٹڈ بنا دیا۔ اکثر کمیونیکیشن کے بارے میں حوالے سے جھگڑا اسی طرح ہوتا ہے کہ بنانے والا پیغام دینے والا وہ اپنے تئیں جو بھی پیغام جن الفاظ میں بناتا ہے وہ ہوتے ہوتے جب ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھے تک پہنچتا ہے تو وہ کافی حد تک تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن ہر آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دراصل میں نے تو خود سنا ہے، مجھ سے اس نے خود بیان کیا ہے، جو کچھ وہ بیان کر رہا ہوتا ہے بیان کرنے والے کے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے، اور سننے والا اپنے ذہن کے مطابق اسے ترتیب دے رہا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں کمیونیکیشنز جو خراب ہوتی ہیں تو بعض اوقات جھگڑے ہوتے ہیں، جھگڑے دوستوں کے درمیان ہو جاتے ہیں، جھگڑے خاندانوں میں ہو جاتے ہیں، جھگڑے قبائل میں ہو جاتے ہیں، جھگڑے ملکوں اور قوموں کے درمیان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کمیونیکیشن کو اگر ہم درست کر لیں، کمیونیکیشن کو ہم بہتر بنا لیں تو اس قسم کی کسی بھی الجھن سے ہم بچ سکتے ہوں گے۔ اگر آپ غور کریں تو حقیقت میں آپ جب صبح 5 بجے بستر سے اٹھتے ہیں اور رات گئے بستر پہ پہنچتے ہیں اور اپنی سارے دن کی ایکسرسائز کو آپ اگر انالائز کرنا چاہیں تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ یہ سارا دن آپ کا کمیونیکیشن ہی میں گزرا ہے، یا آپ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ سے، صبح اٹھ کے آپ کی اپنے آپ سے کمیونیکیشن یہ ہوتی ہے کہ میں نے دن میں کیا کرنا ہے، آج مجھے کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں، آپ کی اپنی کمیونیکیشن، آج میں نے کس سے ملنا ہے، کہاں جانا ہے، کس وقت پہنچنا ہے، ایک کمیونیکیشن کی نوعیت یہ آپ کے اپنے آپ سے ہوتی ہے۔
اور اپنے آپ سے کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ جہاں بھی ہوتے ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہو. آپ کسی آرگنائزیشن میں ہو تو اس آرگنائزیشن میں ہر لیول پہ آپ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں. دوسروں کے ساتھ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, وہاں کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں. جتنا آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کسی نہ کسی درجے میں کمیونیکیشن میں مبتلا ہیں. یہ ریفلیکٹنگ کا لفظ میں نے لکھا. کسی وقت آپ غور کر رہے ہوتے ہیں جو اپنے ماضی کے بارے میں ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں کے ساتھ جو گفتگو کی اس میں ذرا غلطی ہو گئی تھی آپ سے. آپ انٹرویو دینے گئے, اس انٹرویو میں آپ سے غلطی ہو گئی. کلاس میں آپ سے کوئی سوال کیا گیا تھا, یار مجھے پتہ نہیں کیوں اس وقت یہ ایسی غلطی مجھ سے ہو گئی, حالانکہ میں تو یہ ایگزام میں آپ بیٹھتے ہیں تو یہ آپ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بارے میں کہ مجھے اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے تھا, میں نے کیا کیا. اور یا پھر آپ اللہ میاں کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں, کبھی دعا کی صورت میں کر رہے ہوتے ہیں, کبھی توبہ کی صورت میں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کمیونیکیشن زندگی کے ہر میدان میں ایک طرح سے آپ کو انوالو رکھتی ہے اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے. اس تناظر میں کمیونیکیشن کو توجہ دینا بے حد اہم ہے ہر انسان کے لیے. اور جیسا کہ ڈاکٹر ممتاز صاحب شروع میں کہہ رہے تھے, ڈاکٹرز یا ڈاکٹرز بننے جانے والوں کے لیے تو یہ بہت ہی اہم ہے, چونکہ جن مریضوں کے ساتھ ان کو روزانہ, ان کا تو کام ہی کمیونیکیشن ہے. اور آپ اس وقت بہت سی یعنی بیماریوں کے اسباب بھی پڑھیں گے اور بیماریوں کے لیے دوائیں بھی آپ پڑھ رہے ہوں گے, لیکن حقیقت میں تجربہ آپ کو یہ بتائے گا کہ مریض کے لیے سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کی. ڈاکٹر کی کمیونیکیشن اس کے ذہن کو وہ قوت بخشتی ہے کہ جس قوت کے نتیجے میں اس کی اندرونی قوت مدافعت جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے اور وہ اس کو طاقت دیتی ہے اور دوائیاں اس پہ اثر انداز ہونے لگتی ہیں. تو اس اعتبار سے ڈاکٹر کا کام بظاہر تو دوا دینا ہے, بظاہر تو بیماری کی تشخیص کر کے دوا دینا ہے, لیکن در حقیقت ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے اندر جو قوت مدافعت موجود ہے اس قوت مدافعت کو وہ زندہ کر دے, اس کو یعنی طاقتور اور بنا دے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی نظام رکھا ہے وہ خود ہی ایک طرح سے بیماری کے لیے اسے بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے قابل بنا دیتا ہے. تو اس اعتبار سے ڈاکٹرز کے لیے تو یہ نہایت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ چند چیزیں آپ صرف دہرا لیجئے, اس میں ہم زیادہ وقت نہیں لگائیں گے. It is important to know how to express your feelings and to understand what others are trying to express you about theirs. The way you speak can communicate how you are feeling. Good communication includes being able to express one's feelings, wants and needs without using words. یہ بڑی اہم بات ہے, without using words. اس کی جانب ایک اشارہ تو ہم نے پہلے کیا ابھی آپ کو کہ جب آپ نے کوئی انگریزی پڑھی جس میں ہر لفظ کی اسپیلنگ غلط تھی تو اس کے باوجود آپ اس کو سمجھنے میں کامیاب تھے, تو یہ ایک نوعیت ہے کہ تھاٹس آر امپورٹنٹ. اسی طرح تھاٹس کا جو ایکسپریشن ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اسے کیسے کریں. اور اس زمین میں شاید آپ نے سنا ہو باڈی لینگویج کا ذکر, تو آپ نے سنا ہے کہ باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے. نان وربل کمیونیکیشن. اس نان وربل کمیونیکیشن میں آپ جتنا زیادہ ماہر اپنے آپ کو بناتے چلے جائیں گے آپ کے لیے اتنا ہی ممکن ہوگا کہ آپ اپنی کمیونیکیشن کو امپروو کر سکیں. اور اس میں جو بات بڑی اہم ہے وہ یہ کہ کمیونیکیشن میں یہ باڈی لینگویج جو ہے اس کا رول الفاظ سے بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا یہاں ہم نے لکھا ہے کہ 75% باڈی لینگویج کا حصہ ہوتا ہے, تو باقی 25% اس میں سے بھی ٹون جو ہے, آپ کا لب و لہجہ, آپ کس انداز میں بات کرتے ہیں, یہ بذات خود ایک بہت بڑا حصہ لے لیتے ہیں. اور آخر میں جو الفاظ ہیں ان کی اہمیت 10% سے زیادہ نہیں. یہ لب و لہجے والی بات بھی, بیٹھ جاؤ, دیکھیے بیٹھ جانے کو کہا جا رہا ہے نا, بیٹھ جاؤ, کھڑے کیوں ہو, یعنی کھڑے کیوں ہو کہے بغیر اس میں بات موجود ہے, بیٹھ جاؤ نا. لیکن یہ بیٹھ جاؤ دو لب و لہجے کے نتیجے میں اس میں زمین آسمان کا فرق ہو.
تو اس اعتبار سے الفاظ کی اہمیت اور باڈی لینگویج کی اہمیت ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اور اچھے لیڈرز جو ہیں ان کی چند خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ باڈی لینگویج کو سمجھتے بھی ہیں اور باڈی لینگویج کو استعمال کرنا بھی جانتے ہیں. دوسروں کی باڈی لینگویج سے بھی میسج لے سکتے ہیں اور اپنی باڈی لینگویج سے بھی وہ پیغام دے سکتے ہیں. چنانچہ اس باڈی لینگویج میں بھی اہم ترین چیز کیا ہے؟ آئی کانٹیکٹ. آنکھیں جو ہے نا وہ اتنا کچھ بولتی ہیں، انسانوں کی آنکھیں اتنا کچھ بولتی ہیں کہ آپ کسی اور چیز پہ بھی توجہ نہ دیں تو آپ اس سے دوسرے کی ذہن میں آنے والے خیالات کا اندازہ کر سکتے ہیں. اور باڈی لینگویج میں آئی کانٹیکٹ کے ساتھ دوسری اہم چیز ہے فیشل ایکسپریشنز، باڈی پوسچر اینڈ موومنٹ اور جیسچرز. اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں نا جیسچرز میں ان دونوں میں فرق ہے نا. یہ جو گرم جوشی ہے یہ ہے تو دونوں ہینڈ شیک کرنے کا عمل، لیکن ایک میں گرم جوشی جو ہے وہ اتنی کھل کے نظر آ رہی ہے اور دوسرے میں آپ ایک مارے باندھے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ہاتھ آگے آ گیا تو آپ نے سکتے. تو یہ فزیکل جیسچرز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹینس ہے، لیکن میرا خیال ہے ہم اس کی تفصیل میں تھوڑا سا چلے جائیں تو اچھا ہے. آئی کانٹیکٹ جیسے کہ میں نے کہا موسٹ پاورفل پارٹ ہے باڈی لینگویج، لیکن اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ مسلسل کسی کی آنکھوں میں دیکھتے رہیں گے اور پھر بات کرنا چاہیں گے تو تھوڑی دیر میں وہ پریشان ہو جائے. تو نہ یہ اوور ڈو ہونا چاہیے اور یہ نہ انڈر پلے ہونا چاہیے، اس میں بیلنس ہونا چاہیے. یہ بیلنس کہ جس کے نتیجے میں آپ مسلسل اس کی توجہ اپنی جانب مبذول رکھنے میں کامیاب. اوور ڈو کریں گے تو پریشان ہو جائے گا وہ، اور اگر آپ انڈر پلے کر رہے ہوں گے تو اس کو یہ لگے گا کہ میری بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو حقیقت میں یہ جو انڈر ڈن کرنا ہے، انڈر پلے کرنا ہے، یہ تو بہت ہی نیگیٹو سگنل ہے. یہ نیگیٹو سگنل یہ ہے کہ یا تو آپ کا کوئی دلچسپی نہیں ہے اس پورے موضوع میں. مثلا آپ میں سے اس وقت اگر کوئی ایسا ہو جس کی نگاہ میری جانب آ ہی نہیں رہی ہے تو مجھے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ تو اس پروگرام میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو مسلسل میری جانب دیکھ رہا ہو تو میں اس نتیجے میں پہنچ جاؤں کہ اس کی آنکھیں بے شک میری جانب ہیں لیکن دراصل تو اس کا دماغ کہیں اور ہے. یہ چیز مجھے سمجھنے کے قابل ہونا چاہیے تاکہ میں اس کے مطابق اپنی گفتگو کو پلان کر سکوں. لیکن اگر مجھے یہ سمجھ نہیں ہے اور میں اس آئی کانٹیکٹ کو استعمال، یا آپ نہیں کر رہے اس آئی کانٹیکٹ کو استعمال، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کلاس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے لیکن آپ اس کے باوجود ٹیچر کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ نہیں آپ دلچسپی لے رہے ہیں، آپ آف اینڈ آن اس کی جانب دیکھ رہے ہوتے اور آنکھوں سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ ایسے گردنیں لا کے آپ بظاہر جیسچر بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ یو نو جو بات ہو رہی ہے. تو یہ باڈی لینگویج اس میں بڑی اہم ہے. یا یہ کہ اگر آپ انڈر پلے کر رہے ہیں تو یو آر ٹرائنگ ٹو ہائڈ سم تھنگ. جب کوئی آدمی کوئی بات چھپا رہا ہوتا ہے نا تو وہ آنکھیں نہیں ملاتا. یہ آپ دیکھیے گا، آپ اپنے بڑوں سے جب کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت آپ کوئی بات چھپانا چاہیں گے تو آپ کم سے کم آئی کانٹیکٹ کریں گے. اسی طرح سے یا یہ کہ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں بعض اوقات شرم کی وجہ بھی ہوتی ہے. فیشل ایکسپیرینس، فیس از لائک این اوپن بک، ایوری بڈی کین ریڈ اٹ. اس فیس پہ اسمائل یہ کمیونیکیشن میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ہمیں تو حدیث میں بھی بتایا گیا کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. تو یہ مسکراہٹ جو آپ کے چہرے پہ ہے یہ دوسرے کا مذاق اڑانے والی نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی کو لگے کہ یہ میری کسی چیز کو دیکھ کے ہنس رہا، بلکہ مسکراہٹ یہ پیغام دینے والی ہونی چاہیے کہ مجھے آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے، میرے دل میں آپ کے لیے بے حد ملنے کا اشتیاق تھا اور اس وقت آپ کی اور ہماری جو ملاقات ہو رہی ہے تو اس سے مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے. یہ اسمائل جو ہے، یہ مسکراہٹ جو ہے،
یہ آپ کو، اور دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اسٹریس میں مبتلا نہ ہو، کوئی آدمی ایسا نہیں جو اسٹریس میں مبتلا نہ ہو، یا اس کو کسی وقت جو ہے وہ اسٹریس کا سامنا نہ کرنا پڑ سکتا ہو. لیکن اگر یہ اسٹریس آپ کے چہرے سے جھلک رہا ہے تو آپ کی کمیونیکیشن خوشگوار نہیں ہوگی. آپ جس وقت کسی کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، جس وقت کسی کے ساتھ آپ مل رہے ہیں، تو اس رابطے کو خوشگوار اور افیکٹو بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے چہرے پہ وہ تناؤ کی کیفیت نظر نہ آ رہی ہو، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کی پوری پرسنالٹی کو متاثر کرتی ہے. کمیونیکیشن میں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جسے اس وقت ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، کہ جیسے ہم نے ابھی وہ پیغام دیکھا تھا، وہ پیغام کے جو آپ کی ایکسرسائز میں نظر آیا کہ اسے پیغام بنانے والے نے کنفیوز پیغام بنانے کی کوشش کی. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بات ہم نے ابھی ڈسکس کی کہ انسان میں تجسس ہے، انسان جاننے کا خواہش مند ہے، اور دوسری جانب یہ ہے کہ انسان بتانے کا بھی خواہش مند ہے. اس نے انسانی زندگی میں ایک بڑا اہم ڈیولپمنٹ یہ کیا ہے کہ پہلے تو زبان کی ایجاد ہوئی. زبان، لوگ کس طرح آپس میں بات چیت کریں، اور یہ زبان کا آغاز بھی یوں ہے کہ پہلے لکھنے کے اوزار تو نہیں تھے نا، تو زمین پہ تصویر بنا کے اپنے تھاٹ کو، اپنی خواہش کو، اپنی بات جو بیان کرنا چاہتا ہے انسان نے تصویریں زمین پہ بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات چیت کرنے کا عمل شروع کیا. اور آہستہ آہستہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کئی ہزار زبانیں بولی جاتی ہیں. یہ زبانیں اسی لیے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کریں. لیکن یہ جو رابطہ کرنے کا عمل ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور دوسری جانب انسانوں کی یہ خواہش کہ وہ جانیں اور بیان کریں، اور کل والی گفتگو اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہر انسان کی یہ خواہش کہ دوسرے اس کی بات مانیں، ان سب چیزوں نے مل کر کمیونیکیشن کے میدان میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ وہ کی ہے جسے آج ہم میڈیا کے نام سے جانتے ہیں. اس میں شروع میں تو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا کاغذ پہ، اس کے بعد پرنٹنگ کا عمل شروع ہو گیا، پرنٹنگ پریس آپ جانتے ہیں. اس کے بعد لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جو پرنٹ کرتے ہیں ہم، یہ ہزاروں الفاظ لوگوں کے لیے پڑھنا ظاہر ہے کچھ لوگوں کے لیے ممکن ہوتا ہے، بے شمار لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تصویر اس کے مقابلے میں بہت کچھ بتاتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ تصویر آ گئی، پھر تصویر جو ہے وہ ویڈیو میں کنورٹ ہو گئی، فلم بن گئی، اور اس کے بعد یہ دوڑ آپس میں شروع ہوئی کہ یہ تصویر بھی بن جاتی ہے، یہ ویڈیو بھی موجود ہے. لیکن وہ جو ہم نے مثال دی تھی کہ یہاں جھگڑے کی آواز آئے تو جو سب سے پہلا آدمی داخل ہوگا وہ بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا نا، کہ اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا چیز ہے. تو انسانوں میں یہ دوڑ شروع ہوئی کہ اچھا انفارمیشن میرے پاس بھی ہے، انفارمیشن ان کے پاس بھی ہے، انفارمیشن ان کے پاس بھی ہے. سارے لوگ سننا چاہتے ہیں، اور سننے کے نتیجے میں یقین کرنے لگتے ہیں، اور یقین کرنے کے نتیجے میں میرے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر سب سے پہلے خبر دینے والا میں ہوں گا تو اس کی تو بڑی اہمیت ہو جائے گی. تو اب آج آپ اگر دیکھیں گے تو ٹیلی ویژن جب آپ دیکھتے ہیں تو بریکنگ نیوز کے عنوان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ فلاں کی مرغی چوری ہو گئی، اب وہ بھی بریکنگ نیوز کے طور پہ آنے لگا. اس لیے کہ یہ دوڑ ہے، یعنی سارے چینلز یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو انفارمیشن لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ انفارمیشن سب سے پہلے وہ دیں، اور جب وہ سب سے پہلے دیں گے تو ان کا خیال یہ ہے کہ لوگ ان کی جانب زیادہ رجوع کریں گے، اس کے نتیجے میں ان کی بات زیادہ ہو. چنانچہ ایک تو کمیونیکیشن کا وہ میدان ہے جس پہ ہم ابھی چند منٹ پہلے بات کر رہے تھے، جو ون آن ون کمیونیکیشن کی بات. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کشمکش کے میدان میں، لیڈرشپ کے حصول کے میدان میں، مقابلے کے میدان میں پھر لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن کے ان ذرائع پہ ان کا کنٹرول ہو جائے جو ایک طرح سے میس لیول پہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں. چنانچہ آج کی دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو آج کی دنیا میں جو لیڈرشپ جن لوگوں کے پاس ہے، انہوں نے دراصل اس لیڈرشپ کے حاصل کرنے میں یہ کامیابی اس وجہ سے حاصل کی ہے کہ انہوں نے میس میڈیا، ایک تو نالج میں آ گئے ہیں لوگ،
پھر نالج میں آگے ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس میس میڈیا میں بھی ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے کہ وہ دوسروں سے بہت آگے ہیں، وہ انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے میں اور اس انفارمیشن کو پریزنٹ کرنے میں۔ اس اعتبار سے جو کشمکش کے میدان میں جہاں ہم کھڑے ہیں، ہم سے مراد ہم پاکستان کو لے لیں، ہم سے مراد ہم مسلمانوں کو لے لیں، ہم جہاں کھڑے ہیں تو اس میدان میں یہ میس میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ کس طرح سے ذہنوں کو متاثر کرے، کس طرح سے ذہنوں کو انفلوئنس کرے اور اپنے پیچھے چلانے میں کامیاب۔ چنانچہ دیکھیے یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اسلام آباد میں ہر 10واں شہری الرجی کا مریض ہے۔ کیا اس کو ہم کسی اور طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں اسی سٹیٹمنٹ کو؟ آئیے، اسلام آباد میں الرجی عام ہے، اسلام آباد میں الرجی 10% ہے، اور کئی طریقے ہو سکتے ہیں، ہم چند ایک لیتے ہیں۔ ہر 10 میں سے ایک شہری الرجی کا مریض ہے، 10% لوگ الرجی کا شکار ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا 90% لوگ الرجی سے محفوظ ہیں۔ دونوں میں کوئی فرق ہو گیا؟ کیا فرق ہو گیا؟ ہاں فرق پڑ گیا نا۔ 10 لاکھ آبادی میں سے 1 لاکھ لوگ الرجی کا شکار ہیں۔ الرجی کے شکار لوگوں اور الرجی سے محفوظ لوگوں میں 1 اور 9 کا تناسب ہے۔ الرجی کے مریضوں کی تعداد 1 لاکھ ہے، 10واں حصہ آبادی کا جو ہے وہ الرجی کا شکار ہے۔ اور اگر اسلام آباد میں 1 لاکھ گھر ہوں تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اوسطاً 2 لاکھ، یعنی اسلام آباد میں اوسطاً ہر گھر میں الرجی کا مریض موجود ہے۔ اگر مریضوں کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ گئی، یہ میں نے چند مثالیں آپ کو دیں جو آپ خود بھی سمجھ رہے ہیں کہ پھر میس میڈیا جب کشمکش کے میدان میں داخل ہوتا ہے، اور کشمکش جان لیجئے کہ وہ لیڈرشپ کی ہے کہ دنیا کو کون لیڈ کرے، تو اس میں یہ ایک بہت بڑا ٹول اس کے پاس ہے کہ لوگوں کو انفارمیشن کیسے پہنچائی جائے۔ اور یہ انفارمیشن جو ہے، یہ جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ 90% لوگ الرجی سے محفوظ ہیں، تو یہ ایک دوسرا میسج آپ کے دماغ کو ملتا ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر 10واں آدمی، ہر 10 میں سے 1 آدمی، تو یہ آپ کو ایک خوف میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ یہ انسانوں کے درمیان کشمکش کے میدان میں میڈیا اتنا اہم رول پلے کر رہا ہے، اور میڈیا بیسیکلی کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو پھر ہمارے لیے اس کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ اسکلز حاصل کرنا بھی اس کے حوالے سے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن 1-2 اور چیزیں اس حوالے سے پیش کر کے پھر ہم سوال جواب کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی تو نہیں ہے؟ پہلے سب نے دیکھی ہوئی ہے، اس لیے ہم اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ اگر کسی نے نہیں دیکھی ہوئی تو بعد میں لوگوں سے پوچھیں۔ اسی طرح دیکھ لیں آپ، یہ ذرا سا چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے لیکن ہم اسے پڑھ بھی لیتے ہیں۔ یہ جو لیڈر ہے، اس میں سب سے نیچے ہم نے ابھی یہ لکھا ہے کہ آبزرویبل ڈیٹا اینڈ ایکسپیرینس۔ ہوتا یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ آپ جہاں بھی ہیں، جیسے اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں، تو آپ کے ارد گرد کچھ آبزرویبل ڈیٹا یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ ویسے اس وقت اس جانب دیکھے بغیر، اگر آپ یہ بتا سکیں اس جانب دیکھے بغیر کہ وہاں کیا کیا ہے،
तो आप में से कौन कौन बताएगा कि उस दीवार पे क्या क्या चीज़ लगी हुई है? शेल्फ लगे हुए हैं, फ्लैक्स लगा हुआ है, चार कुर्सियां हैं, क्लॉक नहीं बताया किसी ने अभी तक। किसी भी खास वक्त में आपके इर्द गिर्द बहुत सारा ऑब्जर्वेबल डेटा होता है और ये डेटा जो है ये आप रिसीव कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ आपको याद रहता है और कुछ आपको याद नहीं रहता। यू सिलेक्ट डेटा फ्रॉम व्हाटएवर यू आर ऑब्जर्व, और जो डेटा हम ऑब्जर्व करते हैं उसको हम कुछ मीनिंग्स दे देते हैं। मीनिंग्स क्यों देते हैं? चूंकि हमारे अपना जहन खाली तो नहीं होता ना, दिमाग में पहले से भी बहुत कुछ मौजूद होता है। मसलन अगर आज यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से लोग हैं ना, पंजाब से भी हैं, सरहद से भी हैं, सरहद के भी खैबर पख्तूनख्वा से हैं और वहाँ के मुख्तलिफ इलाकों से हैं। ये जो मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, आज हम इनसे जब मिल रहे हैं तो ऐन मुमकिन है इससे पहले भी हमारा इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों के लोगों से वास्ता पड़ा। फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरा जो पठान दोस्तों से वास्ता पड़ा है पहले, वो ये है कि ये लोग बहुत दिलेर होते हैं, बहुत जुर्रतमंद होते हैं। इसके कई वाक़यात मेरे जहन में हैं। मुमकिन है ये बहुत बुज़दिल लोगों में से हों, लेकिन जब मुझे पता चलेगा कि ये पठान है तो जो मेरे जहन में पहले से तसव्वुरात मौजूद हैं उसके मुताबिक मैं इन्हें बहुत ही जुर्रतमंद ही समझ रहा हूँ। और इसको रिवर्स भी आप कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है हमारे जहनों में जारी होता है। आप IPS के इस प्रोग्राम में आए हैं और आज का मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन कल तो आपको काफ़ी गर्मी लग रही थी। तो कल कला को जब आप भावलपुर या रहीम यार खां पहुँच गए हों और या फैसलाबाद पहुँच गए हों और वहाँ कोई कहे यार IPS वालों ने तो बड़ा ज़बरदस्त हॉल बना, तो यार वहाँ तो बड़ी गर्मी होती है, उन्होंने तो कूलिंग का सही इंतज़ाम नहीं किया हो। ये जो इम्प्रेशंस हैं जब जहन में एक दफ़ा कायम हो जाते हैं तो नया डाटा जो आपको मिल रहा होता है आप पुराने मीनिंग्स के साथ उसको मिला रहे होता ये है कि जब आप इस तरह से मीनिंग्स ऐड कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में कुछ एजम्पशंस जो हैं वो बनती चली जाती हैं, एजम्पशंस, और ये एजम्पशंस रफ्ता रफ्ता स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं, जिसकी बुनियाद पे फिर हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करने लगते हैं। मसलन जैसे मैंने मिसाल दी कि हम पूरी पठान कम्युनिटी के बारे में एक एजम्पशन कायम कर लेंगे कि वो ऐसे होते हैं, और जब ये एजम्पशंस जितने स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे फिर ये एक तरह से हमारे कंक्लूजन्स का पार्ट बनते चले जाते हैं और एक तरह से हमारे यानी बड़े पुख्ता यकीन उस पर हो जाता है। जब ये पुख्ता यकीन हो जाता है कि मसलन फलां लोग बड़े अच्छे हैं, फलां ब्रांड बहुत अच्छा है, तो एक्चुअली हमारे उसके मुताबिक एक्शंस भी होने लगते हैं। एक्शन से मुराद ये है कि फ़र्ज़ कर लीजिए, मैंने अभी तो पॉजिटिव मिसाल दी थी ना पठानों के बारे में, फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरा जो पुराना तजुर्बा है या पुरानी मालूमात हैं वो ये है कि यार ये तो बड़े बदतमीज़ लोग हैं। तो जब कोई नया आदमी मुझे मिलेगा तो मैं थोड़ा डिस्टेंस से उसे मिल रहा हूँ, यार ये बड़े बदतमीज़ लोग होते हैं, इनसे बच के रहें, ठीक है ना। या बहुत खुश अखलाक होते हैं तो मैं ये तवक्को करूँगा। जब मैंने कोई नेगेटिव फीलिंग कायम कर ली है तो नेगेटिव फीलिंग का मतलब ये है कि मैं मिलने से गुरेज करने लगूँ, और इसका मतलब ये है कि मेरे पास इस डेटा को चेक करने का या इस डेटा को करेक्ट करने का कोई इम्कान कम होता चला जाएगा, चूँकि नेगेटिव फीलिंग है। ये इंसानों के दरमियान हो रहा होता है और इसके नतीजे में कम्युनिकेशंस एक ऐसे लूप में हम आ जाते हैं कि जिसमें वो सिचुएशन बेहतर होने का इम्कान नहीं होता। इसलिए वो लोग जो अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि वो अपने ख्यालात को, अपने डेटा को हर वक्त तब्दील करने के लिए तैयार हों और हर वक्त इसके लिए ज़हनन तैयार हों कि जो कुछ उनके दिमाग में है
جو کچھ ان کے پاس پہلے سے ہے اس میں کوئی غلطی کا امکان بھی ہے، یہ امکان ہے کہ اس میں غلطی موجود ہے۔ اس زمین میں آپ کو یہ ضرور دکھانا چاہوں گا کہ آپ میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے۔ بندر آپ کو معلوم ہے نا، جو چیزیں شوق سے کھاتا ہے اس میں سے ایک کیلا ہے۔ تو بندروں کے ساتھ ایک تجربہ سائنسدانوں نے کیا، اور وہ تجربہ یہ کیا کہ انہیں ایک پنجرے میں بند کر دیا، اور اس پنجرے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیڑھی رکھی ہوئی ہے، اور سیڑھی کے اوپر اگر آپ پہچان پا رہے ہوں تو کیلے رکھے ہوئے ہیں۔ تو 5 بندر اس میں موجود تھے، اور نیچرل فنامنا یہ ہے کہ بندر جب وہ دیکھیں گے کیلے کو تو وہ سیڑھی پہ چڑھ کے کیلا کھانا چاہیں گے، یہ تو کوئی ان نیچرل نہیں ہے، ان کو پسند ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ ایک بندر سیڑھی پہ چڑھنا لے گا، لیکن سائنسدانوں نے یہ کیا کہ جو ہی وہ سیڑھی پہ چڑھنے کی کوشش کرتا تو وہ نیچے والے بندروں پہ ٹھنڈے پانی کی، یا آج کل گرمی ہے نا، تو گرم پانی پھینکنا شروع کر دیتا۔ تو کیا ہوگا جب ایک بندر سیڑھی پہ چڑھ رہا ہے اور جو باقی ارد گرد ہیں ان کے اوپر گرم پانی پھینکنا شروع کر دیا جائے؟ یہ ریلیشن شپ بندروں کو نظر آئے کہ ادھر کوئی سیڑھی پہ چڑھتا ہے، ادھر ہم پہ گرم پانی آنے لگتا ہے۔ تو جب یہ ریلیشن شپ بندروں کو سمجھ میں آئے گی تو وہ کیا کریں گے؟ سیڑھی پہ چڑھنے والے کو روکیں گے نا کہ یار تم چڑھتے ہو تو یہاں ہم پہ گرم پانی آنے لگتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جب بھی کوئی بندر کیلوں کے لالچ میں اوپر جانے کی کوشش کرتا، نیچے کھڑے ہوئے بندر اس کو سیڑھی پہ چڑھنے نہ دیتے۔ اب کیلوں کے لالچ کے باوجود کوئی بھی بندر سیڑھی پہ نہیں چڑھتا۔ سائنسدانوں نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے ایک بندر کو بدل دیا۔ اب 4 پرانے والے ہیں اور ایک نیا والا ہے۔ تو نئے والے کو تو ابھی نہیں معلوم کہ جب سیڑھی پہ چڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کو کیلے نظر آئے، وہ دوڑا۔ جو ہی اس نے سیڑھی پہ چڑھنا شروع کیا، دوسرے بندروں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ ان کو ڈر ہوا کہ ہم سے دوبارہ گرم پانی آئے گا۔ تو کچھ عرصے کے بعد اس نئے آنے والے بندر نے طے کر لیا کہ اب وہ سیڑھی پہ نہیں چڑھے گا، کیونکہ جب بھی وہ چڑھنے کی کوشش کرتا باقی 4 اسے مارتے۔ پھر کیا ہوگا؟ اب سائنسدانوں نے ایک اور بندر تبدیل کیا، اب 2 ہو گئے، پرانے 3 اور نئے والے 2۔ اور نئے والے 2 میں سے ایک ذرا زیادہ نیا تھا، زیادہ نئے والے نے فوراً کوشش کی، سیڑھی پہ چڑھے اور کیلے کھائے۔ تو اب 3 پرانے بندر اور چوتھا جو بعد میں آیا تھا، ان 4 نے مل کے اسے مارا۔ حالانکہ یہ جو چوتھا آیا تھا اس کو تو یہ نہیں معلوم تھا کہ گرم پانی پڑتا ہے، 4 نے مل کے اسے مارا۔ ہوا یہ کہ اس طرح سائنسدانوں نے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے وہ پرانے بندر جن کے اوپر گرم پانی پڑتا تھا وہ سارے باہر نکال دیے، اور ایک ایک کر کے جو نئے آئے تھے، اب اس طرح سے تیسرا، چوتھا، 5واں جب سارے بندر تبدیل ہو گئے تو اندازہ یہ ہوا کہ اب کوئی سیڑھی پہ چڑھ کے کیلے کھانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اور 5 حالانکہ وہ تھے جن کو یہ نہیں معلوم تھا کہ گرم پانی پڑتا ہے۔ اگر ان 5 بندروں سے پوچھا جائے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی سیڑھی پہ چڑھتا ہے تو تم اسے مارتے ہو، تم کیا جواب دیں گے؟ ہم سے پیچھے والے بھی کرتے تھے، کیوں کرتے تھے ایسے؟ یہ تو نہیں پتا، ہم نے ہمیشہ لوگوں کو ایسے ہی دیکھا ہے۔ تو در حقیقت یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس اعتبار سے تبدیل نہیں کیا کہ جو ہمارے سامنے ہے ہم اسے میرٹ پہ جانچنے کی کوشش کریں، جو مختلف ذرائع سے ہمارے سامنے آ رہا ہے اسے ہم میرٹ پہ جانچنے کی کوشش کریں، اور میرٹ پہ اپنے طرز عمل کو طے کریں کہ ہم نے کیسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، کیسی کسی سچویشن کو ڈیل کرنا ہے، تو ہم غلط فیصلے کر رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، مثلا کون والنٹیئر کرے گا، اس سے پوچھ لو ذرا، پرسنل سا سوال ہے، آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ مسواک استعمال کرتے ہیں۔ چلیے آپ تو پھر ہمارے لیے ریلیونٹ نہیں ہے اس وقت۔ اچھا ٹوتھ پیسٹ کون استعمال کرتا ہے؟ باقی سارے کرتے ہوں گے، آپ کون سا والا کرتے ہیں؟
कॉलगेट, कॉलगेट क्यों करते हैं? एडवर्टाइजमेंट, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप कौन सा करते हैं? मैकलीन। आप क्यों करते हैं मैकलीन? डेंटिस्ट ने कहा। आप देखें, अगर आप रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों में देखें तो आपको ये अंदाजा होगा कि बेशतर सूरतों में, जैसे डेंटिस्ट से भी जब हम पूछेंगे तो उसको या तो किसी ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्होंने बताया होगा, और वरना उसने भी इश्तिहार से ही फैसला किया होगा। तो दरअसल आज की दुनिया में हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें अंदाज़ा ये होगा कि साबुन हो, शैम्पू हो, टूथपेस्ट हो, इनमें से बेशतर चीज़ें या तो हमने बराह रास्त किसी एडवर्टाइजमेंट से मुतासर होकर की हैं, और या हमने अपने किसी दोस्त, किसी जानने वाले, किसी के कहने पे, और उस दोस्त या जानने वाले से आप पूछें तो उसके पीछे भी आपको वही वजह मिलेगी। वरना जैसे इन साथी ने कहा, हकीकत में तो मिसवाक भी वही काम करती है, लेकिन अब हम सब लोग लगता यह है कि टूथपेस्ट इस्तेमाल किए बगैर तो दांत साफ हो ही नहीं सकते, हालांकि मिसवाक से साफ हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन के मैदान में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इस वक्त मौजूद है, जो इंडस्ट्री लोगों के रवैयों को मुतासर कर रही है, उनके लाइफ स्टाइल को मुतासर कर रही है, उनके सुबह शाम को मुतासर कर रही है। दुनिया में ज़िंदगी तो लोग इससे पहले भी बहुत कामयाबी से गुजार लेते थे, लेकिन अब उन्हें गुजारने में मुश्किलात पेश आती हैं। तो इस वजह से नहीं कि दुनिया मुश्किल हो गई है, इस वजह से कि उन्होंने अपने तर्ज ज़िंदगी को तब्दील कर लिया। और हकीकत में आज की बहुत सी बीमारियां भी इसीलिए हैं कि तर्ज ज़िंदगी तब्दील हो गया है, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। इस लाइफ स्टाइल को यानी डॉक्टर अगर चाहे तो इस लाइफ स्टाइल को चेंज करने में एक बड़ा किरदार अदा कर सकता है पूरे माशरे में, लेकिन उसके लिए पहले उसे अपने आप से कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद अपने पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन उन्हीं लाइंस पे करनी पड़ेगी। मैं यहाँ से अपनी बात को इस माना में ख़त्म करूँगा कि एक आपको छोटी सी प्रेजेंटेशन और दिखा दूँ जो कम्युनिकेशन ही का एक बड़ा अहम पहलू हमारे सामने लाती है। ये भी मुकाबले का एक मैदान है, इसमें मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपके सामने एक एक स्लाइड पलटता जाऊंगा और आप इसे देखते रहिएगा। ये मेंढकों की एक कहानी है जिनके दरमियान दौड़ शुरू हुई। और मंजिल ये थी कि ये जो एक बहुत ऊंचा टावर है यहाँ पहुंचना है। काफी बड़ा मजमा था जो वहां जमा था। दौड़ शुरू हुई। मजमे में से हर एक का ख्याल ये था, ये इतना ऊंचा टावर है कोई भी नहीं पहुंच सकेगा। लोग कह रहे थे बड़ा मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है, कैसे होगा, इतना ऊंचा टावर है, ये नन्हे नन्हे से मेंढक ये कैसे वहां तक पहुंचेंगे। और या एक एक करके वाकई ऐसा होने लगा कि वो कोलैप्स होते चले गए, बेहोश होकर गिरते चले गए, कोई थक हार के खुद ही ठहर गया। कुछ अभी तक दौड़ रहे थे। लोगों का अभी भी ख्याल यही था, इट्स टू डिफिकल्ट, नो वन विल मेक इट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। वाकई ऐसा हो रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता वो छोड़ते चले जा रहे थे, लेकिन वन कंटिन्यूड हायर एंड हायर एंड हायर। दिस वन वुडंट गिव अप। अब लोगों ने कहना शुरू किया और आखिर में वाकई ऐसा हुआ कि सारे रह गए except for the one tiny frog who after a big effort was the only one who reached the top. Naturally, everyone was interested in knowing that how did this frog manage
don't tell. इसका क्या मतलब है? Never listen to other people's tendencies to be negative or pessimistic. मैंने आपको वो एलर्जी के मरीजों वाली जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट सुनाए थे, इस वक्त दुनिया में जो कशमकश का मैदान है उसमें हम पाकिस्तानियों के साथ तो ख़ास तौर पे और मुसलमानों के साथ बिलूम ये हो रहा है कि हमें अपने से मायूस किया जाए। दुनिया में हर जगह बड़ी ख़राबियाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारी ख़राबियों को ऐसे फैला फैला के बयान किया जाए और नतीजे में हमें फ्रस्ट्रेट किया जाए, हमें अपने आप से डिसअपॉइंट किया जाए और हमारे यहाँ उस पैसिमिज्म को एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला दिया जाए। आपने देखा होगा ना कि दो तरह की मक्खियाँ होती हैं, एक ये हाउस फ्लाई होती है, ये क्या करती है, ये गंदगी पे बैठती है और उस गंदगी को फैलाती है, और शहद की मक्खी क्या करती है, फूलों पे बैठती है। हमारे साथ ये हो रहा है कि दुनिया तो ये कर ही रही है कि हमारे मुआशरे में अगर कोई गंदगी है और कोई ख़राबी है तो वो उसको फैला फैला के बयान करे। तो क्या हम लोग भी ऐसा ही नहीं कर रहे? आप अगर गौर करेंगे तो कशमकश के इस मैदान में, कम्युनिकेशन के इस मैदान में कब्जा करके लोगों ने हमारी सोसाइटी में इतनी नेगेटिव फीलिंग पैदा कर दी है कि जहाँ 4 आदमी बैठते हैं वो 4 आदमी इस मुआशरे में किसी की बुराई कर रहे होते हैं, किसी की खराबी बयान कर रहे होते हैं, इस मुआशरे की खराबी बयान कर रहे होते हैं। नतीजा ये है कि खराबी का जिक्र जो है वो खराबी को और बढ़ा देता है। अगर आप अपने बचपन को याद करें, अभी भी वैसे बचपन ही है आपका, लेकिन अगर आप अपने बचपन को याद करें कि जब आप झूठ बोल रहे थे और आपके अम्मी या अब्बू ने आपको ये कहा था कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, वो तो झूठ नहीं बोलता, तो आपको अंदर से ये ख्वाहिश हुई थी कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर किसी झूठ बोलने वाले बच्चे को आप ये कहें कि तुम झूठे हो, तो वो झूठा बच्चा जो है वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए एक और झूठ बोल रहे हैं कि नहीं मामा, नहीं बाबा, आपको पता नहीं, वो और कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलने की कोशिश करेगा ताकि आपकी गलतफहमी दूर हो जाए और वो सच्चा बन जाए। ये हमारे साथ भी हो रहा है कि अगर हमारे अंदर कुछ खराबियां हैं तो उन खराबियों का जिक्र इस तरह से किया जाए कि वो खराबियां और बढ़ती ही चली जाए। हमारे अंदर अच्छाइयाँ भी बहुत हैं, लेकिन उसका जिक्र हमारे दुश्मनों ने तो नहीं करना, हमारे अपने दरमियान भी नहीं होता, और उसके नतीजे में कम्युनिकेशन के मैदान में जो यलगार हम पे है वो हमें अपने आप से मायूस करने की। तो जो चैलेंज हमारे सामने है और जहाँ पे हम आज की इस गुफ्तगू को ख़त्म कर रहे होंगे वो ये कि इंसानी फितरत है, वो जानना चाहता है, हर एक के पास कुछ बताने के लिए मौजूद है। इसमें जो कशमकश का मैदान है, इंसानों ने नए नए हथियार, नए नए औजार और नए नए टूल बनाए हैं कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। हमें अपनी अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना होगा ताकि पर्सनल कैपेसिटी में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा मौसर हो सकें और कलेक्टिवली भी एज ए ग्रुप भी हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हों। और इसमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो आलमी सतह पे मुकाबला है उसमें कम्युनिकेशन के इन ज़राए को इस्तेमाल करके हमें अपने आप से मायूस करने की कोशिश की जा रही है। मायूस लोग दुनिया में कुछ नहीं कर सकते और इस एतबार से हमें उस गर्दाब में जाने से बचना होगा और अपने सोसाइटी में जो इसकी खूबियाँ हैं उनका जिक्र करते हुए इस सोसाइटी को मज़ीद मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। आप लोगों ने शायद रिचर्ड निक्सन का नाम सुना हो, सुना है आप में से कितने लोगों ने सुना? ये अमेरिका का सदर होता था और अमेरिका के सदर की हैसियत से, उससे पहले नायब सदर था, नायब सदर और सदर की हैसियत से इसको तकरीबन कोई 25 साल के लगभग दुनिया भर के लीडरों से मिलने का मौका मिला। चाइना के, रूस के, जर्मनी के, इन लीडरों से मेल मुलाकात में इसने जो कुछ ऑब्जर्व किया कि लीडर्स के अंदर क्या खुसूसियात होती हैं, तो
وہ ایک کتاب اس نے لکھی ہے لیڈرز کے نام سے، جس میں ایک ایک لیڈر کو اس نے اینالائز کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے کہ وہ ایسا تھا اور ایسا تھا اور ایسا تھا۔ ایک بات تو میں دہرا رہا ہوں جو میں نے کل بھی کہی تھی، اس نے کہا دنیا کے جتنے بڑے لیڈروں کو جانتا ہوں ان میں سے ہر ایک کی یہ عادت میں نے دیکھی کہ وہ اپنی مصروفیت، انتہائی مصروفیت کے باوجود کچھ وقت نکال لیتے تھے جس میں وہ تنہا رہتے تھے، تنہائی اختیار کر لیتے تھے، ہفتے میں 1 گھنٹہ، ہفتے میں 2 گھنٹے، اور یہ وقت ان کا اپنے آپ سے کمیونیکیٹ کرنے کا ہوتا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ انتہائی مصروفیت کے باوجود وہ مطالعے کا کوئی نہ کوئی وقت نکال دیتے۔ اور تیسری بات جو اس نے کہی وہ یہ کہ وہ یہ جانتے تھے کہ کس وقت انہیں بولنا ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ کس وقت انہیں خاموش ہو جانا ہے۔ تو کمیونیکیشن میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بول رہے ہیں تو آپ کمیونیکیشن کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کی خاموشی بھی بہت بڑا کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور اس میں وہ باڈی لینگویج جو ہے وہ دراصل یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خاموش ہونے کا وقت میرا آ گیا ہے، اس لیے میں اس وقت خاموش ہو رہا ہوں، اور شاید ممتاز صاحب بتائیں گے کہ کچھ سوال جواب اگر ہونے ہیں۔ دیکھیے جو پہلی بات آپ نے کہی، اسی کو سامنے رکھ کے تو وہ پورا علم اسماء الرجال کا جو وجود میں آیا، اگر سمپلی آپ سنی سنائی بات کو لے رہے ہوں تو پھر تو حدیث اس طرح سے معتبر نہیں ہے۔ حدیث معتبر اسی لیے ہوئی ہے کہ یہ سارے پہلوؤں کو سامنے رکھ کے ہمارے علماء نے اور محدثین نے ایک پورا علم تشکیل دیا کہ کہنے والا کون ہے، کہنے والے کی باقی زندگی کیسی ہے، اس کی یادداشت کیسی تھی، اس کے کریکٹر کیسا تھا، وہ کتنے واسطوں سے بات اس تک پہنچی ہے، وہ واسطے کون تھے، کیسے تھے۔ اس لیے حدیث کا علم تو ہمارے لیے اس اعتبار سے بہت معتبر ہے کہ اس میں ان تمام پہلوؤں کا خیال رکھ کے پہلے اصول بنائے گئے، اور ان اصولوں پہ ایک ایک حدیث کو پرکھا گیا، ایک ایک حدیث کو، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ حدیث جو ہے یہ کس درجے میں آئے گی۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو ضعیف حدیث ہے اس کو پھر نظر انداز کر دیا گیا، اس کو یہ کہہ کے بیان کیا گیا کہ اس میں اس طرح سے اعتماد کے قابل نہیں ہے، لیکن یہ اس کے باوجود اویلیبل کر دی گئی اس وضاحت کے ساتھ کہ اس کو کس درجے میں لینا چاہیے۔ تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ اس اعتبار سے تو اس کو اور تقویت دیتی ہے اس بات کو۔ جہاں تک دوسرا آپ کا سوال ہے کہ بعض لوگوں کی مخصوص صفات، تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید ہمارے پاس ایک سورس ہے چیزوں کو جاننے کا، اور اس سورس کو جاننے کے بعد ہم کسی کے بارے میں بھی ایک بنیادی رائے قائم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارا اپنا انٹریکشن جب لوگوں سے ہوگا، اس انٹریکشن کو ہم اس کی میرٹ پہ لیں گے، اور یعنی اس کے باوجود کہ کچھ قوموں کے بارے میں کچھ مخصوص صفات کا ذکر کیا گیا ہو، ہر انسان علیحدہ ہے اور ہر انسان تنہا ہے، تنہا آیا ہے، اس کا تنہا حساب ہونا ہے۔ تو ہمیں اس پہلو کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ ہم انسانوں کے بارے میں رائے قائم کرتے ہوئے ہر ایک کو ایک انڈیویجول کی بنیاد پر لیں، اور اپنے انٹریکشن میں جو میرٹ ہے اس کو نظر انداز نہ ہونے دیں۔ مکمل شر نہیں ہوتا، ہر شر میں کچھ نہ کچھ اچھائی بھی موجود ہوتی ہے، اور دراصل جب وہ زیرو شر ہو جائے، نہیں زیرو خیر ہو جائے تو اس کے بعد تو وہ باقی نہیں رہ سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ اچھائی کی بنیاد پہ۔ اور جیسا کہ آج کی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تو یہ ٹیسٹ جاری ہے
قوموں کا بھی اور افراد کا بھی اور انسانوں کا بھی. جب کوئی مکمل شر ہو جائے گا تو وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے اندر کچھ نہ کچھ خیر موجود ہے تو اس کی روشنی میں وہ موجود رہے گا اور زندہ رہے گا. جی میں یہ کی بات کی تھوڑا سا کامنٹ ہو کہ جس طرح یہ نصارہ کی جو بات قرآن میں جو ایک قوم کے طور پر کے بارے میں کئی باتیں ہمیں بتائی گئی، وہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے کہ ان میں یہ چیزیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب قرآن سنتے ہیں تو وہ اس کو فوراً پہچان لیتے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو ایک دینار بھی دو گے تو اس کو بھی کھاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو آپ ایک خزانہ ان کے حوالے کرتے ہو اس میں بھی وہ ذرا سی بھی کھانے نہیں کریں گے. تو اس کا ایک پورا یعنی بتا دیں کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن جو ان کے برے لوگ ہیں ان کی یہ خصلت ہے ان سے محفوظ رہیں. اور دیکھیے نا قرآن مجید ہی میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جس میں یہ انہیں مخاطب کر کے کہا گیا اہل کتاب کو کہ آؤ ہم پہلے ان معاملات پہ کیوں نہ گفتگو کر لیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں. تو کوئی بھی بات جو قرآن مجید میں بھی ہے اسے اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا زیادہ مفید ہوگا، اور باقی چیزیں جو اس کے علاوہ قرآن مجید میں موجود ہیں ان سب کو ملا کے اس کا کانٹیکسٹ بنانا مفید ہے. ہر کامن لے میں موجود ہے، ہر کوئی پاکستان سے بھاگنا چاہتا ہے، کسی کو افریقہ کا ملے کو نہ ملے وہ چھوڑنا چاہتا ہے. ہر بندے کی رائے میں ہے کہ یہ the country is going to collapse. تو اس صورتحال سے نیشن کو نکالنے کے لیے اسٹوڈنٹ کیا کر سکتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اس معنی میں کہ وہ جس آبادی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ آبادی ہی دراصل پاکستان کا مستقبل ہے. اور یہ بات آپ نے درست کہی کہ جو چیلنج اس آبادی کے سامنے ہے وہ یہ کہ اسے اتنی زیادہ مایوسی کی باتیں بتائی جا رہی ہیں تو وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے ہمیں ایک قومی سطح پہ موومنٹ چلانے کی بھی ضرورت ہے، لیکن اسٹوڈنٹس اپنے اپنے دائرے میں اگر اس پہ باقاعدہ ایک اس کو موومنٹ بنائیں کہ ہمارے ملک کا جو پازیٹیو ہے وہ دنیا کے سامنے آ سکے، پہلے تو خود اپنے سامنے آ سکے، آپ کا اپنا تھاٹ کلیئر ہو جائے. دیکھیے ہم آبادی کے اعتبار سے دنیا کا کون سا نمبر ہے ہمارا؟ 6th. ہم دنیا کے چھٹا بڑا ملک ہیں آبادی کے اعتبار سے. تو should it be a matter of pride؟ تو ہمارا پرائڈ ہے نا، چونکہ دنیا کا سب سے بڑا ملک چین وہ تو ترقی یافتہ کہلاتا ہے آبادی کے اعتبار سے. دوسرا ہندوستان، وہ بھی آبادی کے اعتبار سے تو بہت بڑا ملک ہے اور ہمارے مقابلے میں تو لوگ یہی کہتے ہیں نا. تیسرا بڑا ملک امریکہ، تیسرا بڑا ملک آبادی کے اعتبار سے امریکہ. اچھا وہ تو ہے ہی ترقی یافتہ، اس کے بارے میں تو کسی کو کوئی شکایت نہیں. آپ چوتھے بڑے ملک پہ آ جائیں انڈونیشیا، وہ بھی ہم سے زیادہ ترقی یافتہ. تو سوال یہ ہے کہ یعنی آبادی میں اور ترقی میں اگر کوئی نیگیٹو تعلق ہوتا تو اس اعتبار سے ہماری آبادی تو بہت بڑا ایسٹ ہے نا. تو دنیا کے 7 بڑے یعنی 7 ایٹمی ممالک میں ہم شامل ہیں. اب کسی کو یہ پسند ہو یا نہ ہو ہم تو ہیں، اور ہم نے ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود یہ حاصل کی ہے. دنیا کا سب سے بڑا بلند پہاڑ کہاں ہے؟ نیپال میں. تو کیا نیپال کے پاس سمندر ہے؟ نہیں ہے. تو دوسرا بڑا پہاڑ کہاں ہے؟ پاکستان کے پاس سمندر ہے. تو دنیا میں سب سے زیادہ بلندی اور سمندر کی موجودگی، یعنی دوسرے الفاظ میں زیرو لیول، ایسا ملک کون سا ہوگا؟ ہمارے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. نہیں ہے. K2 تو ہمارے پاس ہے نا، سیکنڈ ہائیسٹ تو ہمارے پاس ہے، اور فرسٹ ہائیسٹ جو ہے وہ تو نیپال میں ہے. تو دنیا میں 24 ملک ایسے ہیں جن کے پاس پانی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی سمندر نہیں ہے. ہو سکتا ہے. اچھا لیکن اس میں بڑی اہم بات ہے، جب آپ آپ اس وقت یہاں گرمی میں ہیں نا، آپ یہاں گرمی محسوس کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک جب آپ جاتے ہیں تو چاروں موسم آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں. چاروں موسم ملنے کے نتیجے میں آپ کو ہر طرح کی پیداوار یہاں ملتی ہے. پاکستان کے لوگ آپ دیکھیے اسی 5 سال میں ہم دیکھیں ہمارے یہاں زلزلہ آیا، اس زلزلے کے باوجود لوگوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور بے شمار لوگ، پاکستان دنیا میں ان ملکوں میں سے ہے جہاں لوگ سب سے زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، سب سے زیادہ چیریٹی کرتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں نا پاکستان کے،
پھر پاکستان میں یہ سوات وغیرہ میں جو سارا سلسلہ ہوا، یہاں سے 3 ملین آبادی ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں آئی، لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھا۔ پاکستان کے اندر اس اعتبار سے بے شمار خوبیاں ہیں، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان ایک نیگیٹو پروپیگنڈے کا شکار ہے۔ ہم جس امریکہ کی بات ہم سے مراد ساری دنیا کرتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ہر آٹھواں آدمی وہ جو غربت کی لکیر بنائی ہوئی ہے نا انسانوں نے کہ اس سے نیچے جو ہے وہ غریب کہلائے گا، ہر آٹھواں آدمی غربت کی لکیر سے نیچے ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر آبادی کے حساب سے آپ قیدی تلاش کریں، مجرم جو جیلوں میں ہیں، تو وہ کہاں ہیں؟ امریکہ میں ہیں۔ تو دنیا میں اگر آپ امریکہ میں یہ تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ لوگ ایک گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں، تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ 27% لوگوں کا کیا مطلب ہے؟ ہر 4 میں سے 1 وہ اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہے۔ کیوں اکیلا رہتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی کوئی فیملی نہیں ہے، فیملی نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، اگر آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ کبھی کبھی امی اور ابو میں تھوڑی بہت ہو جائے کوئی ٹینشن، کوئی گرما گرم بات چیت ہو جائے، تو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی طریقہ ہو کہ جلدی سے یہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن جہاں معاملات اتنی تیزی سے بگڑ جاتے ہوں اور اس کے بعد لوگ اکیلے رہتے ہوں، تنہا اکیلے رہنا تو بہت بڑی اذیت ہے نا۔ آپ ہاسٹل میں بھی رہتے ہیں تو آپ کی طبیعت چاہتی ہے کہ کچھ وقت لوگوں کے ساتھ گزرے، کمرہ ایسا ہو۔ تو حقیقت میں یہ ایک بہت بڑی موومنٹ کی ہمیں ضرورت ہے جس میں نوجوان ہی بڑا رول پلے کر سکتے ہیں کہ نمبر 1 تو وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ جو پازیٹیو ہے اس پہ نگاہ رکھیں اور پھر اس پازیٹیو کو پروجیکٹ کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیگیٹو ہے، نہیں نیگیٹو ہے، اس کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں اگر آپ کو چھوٹے 3 باتیں کر دوں کہ آج کے بعد آپ لوگ فیصلہ کریں، آپ کم از کم یہ کریں۔ نمبر 1، جہاں پہ قطار بنانے کی ضرورت ہے نا وہاں قطار بنائیں گے۔ آپ نہیں کریں گے وہاں لوگوں کو آپ متوجہ کریں گے کہ قطار بنائیں، آپ نہیں کریں گے کہ قطار کو توڑنے کی کوشش کریں یا قطار کو، کیونکہ قطار بنانا جو ہے یہ پورا ایک ذہنی رویے کا نام ہے۔ کیا ذہنی رویہ؟ کہ مجھے دوسرے کا حق جو ہے وہ نہیں مارنا چاہیے، یہ ایک آپ فیصلہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ ٹریفک کے قانون کی آپ پابندی کریں گے، اور اگر کوئی خلاف ورزی کر رہا ہوگا تو آپ اسے بھی روکیں گے۔ تو اگر ڈرائیو کرتے ہوئے کوئی آپ کا موبائل پہ ٹیلی فون آ جاتا ہے اور آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ یا میں نے فون نہیں سننا اور یا گاڑی کو ایک کونے میں کھڑے کر کے میں نے فون سننا ہے، یا اسی طرح سے ریڈ لائٹ آ گئی ہے تو گاڑی روکنی ضروری ہے، جس گاڑی کا پہلا رائٹ ہے، رائٹ آف وے، اسے میں نے رائٹ دینا ہے۔ یہ ہم فیصلہ کر لیں کہ یہ ہم نے کرنا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اپنی روزمرہ زندگی میں یہ عادت بنا لیں کہ آپ کو کوئی لائٹ ایکسٹرا کھلی ہوئی مل رہی ہے اسے بند کر دیں۔ آپ کو پانی کا ٹیپ نظر آتا ہے کہ اس میں سے پانی جو ہے وہ گر رہا ہے، کہیں کا بھی ہو، کوئی پبلک پلیس ہو، کوئی اور ہو، یہ آپ عادت بنا لیں اور ان عادتوں کو پروموٹ کریں اپنی سوسائٹی میں جہاں آپ موجود ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات جو ہیں یہ لوگوں کے ذہنی رویوں کو بہت اچھی طرح سے تبدیل کرنے کا ضرورت ہے۔ مسلمانوں میں ایک ایکسٹریم قسم کی آپٹیمزم بھی پائی جاتی ہے، دوسری ایکسٹریم کو مطلب کہیں ہمیں آرگنائزیشنس کے لیول پہ نظر آتی ہے لیکن ہمارے پاس بیسٹ آئیڈیالوجی ہے، بس اسی پہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، اور کہ ہمارے پاس بیسٹ ہسٹری ہے اور اس میں پھر انسان اپنی غلطیاں بھی چھپا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان بیلنس کیسے رکھنا چاہیے؟ پیسے دیکھیں نا، آپٹیمزم اگر صرف دماغ میں ہے اور پریکٹس میں نہیں آ رہا تو پھر تو وہ اس معنی میں کوئی فائدہ مند نہیں ہے، آپ خوابوں کی دنیا میں ہی رہ جائیں گے۔ لیکن جو ہی آپ کو ایک پریکٹیکل ایکشن پلان بنانے کی کوشش کریں گے، اپنے آپٹیمزم کو کسی ایکشن میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، تو وہاں آپ ایک ریئل لائف سچویشن میں آ جائیں گے۔ اس ریئل لائف سچویشن میں آپ کا آپٹیمزم آپ کو ہمیشہ پش کرے گا، موٹیویٹ کرے گا اور آپ کو کام کرنے کے قابل بنائے گا، اور جو ریئل لائف اور چیلنجز ہیں وہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے تو وہ خود بخود بیلنس ہوتا چلا جائے گا، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کسی خاص گیون پوائنٹ آف ٹائم پہ آپ کو اپنے لیے اچیویبل ٹارگٹ کیا بنانا چاہیے۔ تو محض خوابوں کی دنیا میں رہنے کی بجائے آپ ریئل لائف ٹارگٹس بنا لیں۔